वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और न्यूज़ ब्रेक पे जाने से पहले हमारे किचन का सेगमेंट जो है वो जारी था, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह, उसके बारे में भी आपको इस वक्त बताएंगे। एक स्टिंग ऑपरेशन के बारे में अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बताते बता हैं। देते 5 न्यूज़ का एक स्टिंग ऑपरेशन किया है यासिर हुसैन, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस पर काम किया है। और यासिर, कुछ डिटेल्स बताएं उस हवाले से। ये जो इस शहर कराची में हो रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इस शहर में जो जिनके पास ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि यहाँ पर क्राइम ना हो और इस तरह के वाक़यात ना हो, जिनके पास ये ज़िम्मेदारी है, अगर वो ख़ुद ही जराइम के मुर्तकिब होना शुरू हो जाएंगे तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारी टीम, ख़ासतौर पे हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि इस तरह की स्टोरीज़ को सरफेस किया जाए जो इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और अभी तक उनकी निशानदही नहीं हो सकी है। आपको याद होगा, अब से कुछ अर्से पहले हमने एक स्टोरी इसको टेकअप किया था जिसमें ये HIV के हवाले से बताया गया था, वलीक हॉस्पिटल कराची का, वो भी हमारी यही टीम थी। ड्रग्स के हवाले से भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, ड्रग्स के हवाले से हमने पिछले दिनों जो है वो एक स्टिंग ऑपरेशन किया हमारी इसी टीम ने। और नाउ अब जो स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही ये एक पुलिस ऑफिसर से गुफ्तगू हुई है ऑन कैमरा। एग्जैक्टली, जरा आपको दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर का एक ऐसा थाना जो सोरहाब गोड पर नाका लगाकर मासूम शहरियों को लूटता है। आखिर क्या वजह है, किस वजह से वो उन शहरियों से भत्ता वसूल करता है, आज हमने गेटअप किया है। वहाँ जाएंगे, उस तमाम जगह का और उन पुलिस अहलकारों का स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे, तो फिर देखेंगे कि क्या वजह है, आखिर क्या वजह सामने आती है। क्योंकि बहुत से ऐसे मासूम शहरी हैं जिन्होंने ये शिकायत यहाँ पर दर्ज करवाई और कहा कि वहाँ का भी जो तमाम मनाजिर हैं वो अपने कैमरे की आग से रिकॉर्ड करें और आला अफसरान तक पहुँचाएँ। तो हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। लाइव न्यूज के स्ट्रिंग ऑपरेशन में कैमरे के सामने पुलिस अफसर से गुफ्तगू होती है। चंद लम्हों बाद अफसर की जानिब से रकम के बारे में सवाल किया जाता है और फिर मुबैना तौर पर पैसों का मुतालबा किया जाता है। सूरत हाल इस वक्त मजीद संगीन हो गई जब 5 न्यूज के नुमाइंदे से रकम वसूल करने के बाद पुलिस अफसर ने शनाख्ती कार्ड का पूछा। भाई अभी मैं आपको बंद कर रहा हूँ, 3 महीने जेल है, मोबाइल फोन जेल। अभी जाना है या बंद कर दूँ, ये बताओ। कल जाना है, 2000। शनाख्ती कार्ड मौजूद न होने पर मुबैना तौर पर 3 माह जेल भेजने की धमकी दी गई। सवाल यह है कि अगर यही पुलिस अहलकार शहरियों की हिफाजत पर मामूर हैं तो नाके पर रकम तलब करने का इख्तियार इन्हें किसने दिया? क्या शनाख्ती कार्ड न होने पर शहरी को 3 माह जेल भेजने की धमकी कानून के मुताबिक है? और सबसे अहम सवाल, मुबैना तौर पर वसूल होने वाली रकम किसके हुक्म पर ली जा रही थी? यासिर हुसैन, 5 न्यूज़, कराची। ग्रेट वर्क यासिर हुसैन, और बड़ा अच्छा स्टिंग ऑपरेशन आपने किया। इस तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं खबरों के अंदर। हमारी टीम जो है ख़ास तौर पे हमने कराची शहर के अंदर प्लॉटिंग के हवाले से और बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, स्ट्रीट बैगर्स के हवाले से, माफिया के हवाले से, जो पार्किंग माफिया है इसके हवाले से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लाते रहते हैं। तो ये हमारी टीम की एफर्ट है और इसके ऊपर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल डिस्कशन आगे होने वाली है। अथॉरिटीज़ को ज़रूर ये क्वेश्चन किया जाएगा और होना चाहिए कि ये अगर शहर कराची में हो रहा है तो फिर तो मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। जी, स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और कराची के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से इस सेगमेंट में हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची के मसाइल के हवाले से तो हम रोज़ ही बात कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ एक और मसले का इजाफा हो रहा है। और आजकल जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमें इशू हो रहा है वो हमारे ट्रैफिक के हवाले से हो रहा है। जिस तरह कल भी हमने देखा कितना ट्रैफिक था और कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। बात कर लेते हैं कराची के कुछ मसाइल के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मिर्ज़ा आलम बेग साहब मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, तज्ज़िया रखते हैं कराची के हवाले से भी और तमाम तर मामलात के हवाले से भी। आपको वेलकम करते हैं सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं कराची की? जिस तरह कराची 2-4 हो रहा है तमाम तर मसाइल से, और अब एक और मसला है कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो आपके सामने है। कल भी हमने बड़ा सफ़र किया है इससे, बहुत सारे ऐसे रूट्स थे, शारा फैसल, और काफ़ी जो है सड़कों का हाल था और कितने लोग नहीं पहुंच पाए। हमने एक बच्ची का भी जिक्र किया शुरू में कि वो हॉस्पिटल जाना था, कैंसर पेशेंट थी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए बर वक्त। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है और ये बात इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले हर बाशऊर आदमी को पता है कि मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला शहर
اتنے ہی مسائل سے دوچار ہے جس طرح پاکستان، جہاں آئے دن بدلتی صورتحال. خاص طور پر اگر میں کراچی کی بات کروں جس طرح آپ نے سوال کیا، کراچی منی پاکستان ہونے کے باوجود، میگا سٹی ہونے کے باوجود تو تمام بنیادی سہولیت سے محروم ہے جو ہونی چاہیے. لیکن ابھی آپ بات کر رہے ہیں ٹریفک کے حوالے سے. ٹریفک دیکھیں، بنیادی کسی بھی سوک سٹی کے اندر جو سویلائزڈ ہوتے ہیں ان میں بنیادی چیز وہاں پر بے ہنگم ٹریفک ہونے کے بجائے اس کا ایک مربوط نظام ہوتا ہے. بہت خوب. اس نظام کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن افسوس کہ کراچی یہ شہر جو ہے ہمیشہ تجربے کی آماجگاہ بن چکا ہے، اور یہاں پہ نئی آزمائشی چیزیں لا کر صرف اپنی تسکین کی جاتی ہے، لوگوں پہ لاگو کیا جاتا ہے، ان پہ تھوپا جاتا ہے. اگر یہی چیز ان کے مطابقت رکھتے ہوئے کیے جائیں فیصلے، جس کی زندہ مثال آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی کیمرے نصب کیے گئے. جی نہایت افسوس کے ساتھ اس سے پہلے نہ تو کوئی اس کی تشہیر کی گئی، نہ ہی طور پہ بنیادی طور پہ کہ اس کے لیے تربیت کا انتظام کیا. بالکل ایسا ہی. سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ٹریفک بے ہنگم. نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. اور تو ہم جہاں بات کریں گے شارع فیصل جو ہماری مین روڈ کہلاتی ہے، کئی بار اعلان ہوا کہ جناب وہاں پہ ٹرک جو ہے ان کا ایک نظام ہوگا، ہیوی ٹریفک ایک ٹائم کے مطابق گزرے گی، رکشہ ختم ہو جائیں گے اس شارع فیصل سے، اور جو متبادل ٹریفک ہے اس کے بجائے جو عوامی ٹریفک ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کو ایک مربوط نظام کے تحت فلاں فلاں لائن کے تحت لایا جائے. بالکل ٹھیک. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو قانون لاگو کرنے والے لوگ ہیں وہی اس کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ ہے ٹریفک کا جو نظام ہے، جن کے ہاتھ میں انہی کی بہت ساری ٹرانسپورٹ کراچی کے اندر چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی. اور نہایت افسوسات کہنا پڑ رہا ہے اس پہ ایک مخصوص کوڈ ہوتے ہیں. نہیں یقین ہے، میرے ساتھ چلیں روڈ پہ گھومیں، اور جب وہ ٹریفک کے اندر ان کا جو کوڈ دکھتا ہے یا پولیس جو ہمارے انتظامیہ کھڑی ہوتی ہے، جب ماشاءاللہ وہ ان کو خود براہ راست روکتے ہیں، تو جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ دیکھیے گا بڑے آرام سے وہ نکل کے چلے جاتے ہیں، اور ہم اور آپ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اور زیادہ تر مشکلات ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو آ رہی ہے، چونکہ وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن نہایت افسوس کے ساتھ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. شارع بڑی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ٹریفک روا دما ہے، اچانک جا کے دیکھتے ہیں وہ آگے سے بند ہے، کوئی سائن نہیں ہے، کوئی بندہ ادھر نہیں کھڑا ہوا، کسی کی ڈیوٹی نہیں ہے جو لوگوں کو آگاہ کر سکے. یا ہمارے پاس آج کل بہت سارے ٹیلی ویژن اپنا ریڈیو پہ چینل چل رہے ہیں، ان پہ آپ دیکھتے ہیں صبح ٹریفک کا نظام بتایا جاتا ہے، بتایا ضرور جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے وہ مجھے اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ٹریفک جو بے ہنگم ہے. اور یہاں پر سب سے بنیادی چیز ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے لوگوں کی لاپرواہی، لوگوں کے شعور آگاہی بر وقت نہ دینا، تیسرے اس کا متبادل نظام نہ ہونا، اور چوتھا سب سے بڑی بات جو ہے روڈوں کا ٹوٹنا پھوٹنا اور ابتر حالت کا ہونا. بالکل ٹھیک ہے. میرے صاحب موضوع کو تھوڑی سی اور دوسری طرف لے کر چلتے ہیں. ایک اور بڑا اہم معاملہ اور مسئلہ ہے، ایک ہی تو ابھی مس ہمارا نے بھی نشاندہی کی. بالکل ٹھیک ہے، یہ شہر کراچی کیونکہ اس پوری پاکستان کی معیشت اور سیاست کا محور اور مرکز رہا. اب صورتحال یہ کہ یہی نظام جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. اب سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ پیٹرول کے پرائسز کے حوالے سے ہم نے صبح کے وقت بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ آپ پرائسز بڑھا رہے تھے، کم کر رہے تھے. بارہا یہ بات آپ کو سمجھائی جا رہی تھی، تنبیہ کی جا رہی تھی کہ یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے، آپ اپنے ملک کی ڈائریکشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی آنے والی جو وقت کی سیاست ہے اس کی بھی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں. مگر ایک دفعہ پھر ویسا ہی ہوا کہ ہم نے ایک اور موقع جو ہے وہ گنوا دیا، جیسے پچھلے ادوار میں ہوتا رہا، اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا. بات مختصر کرتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں جس کے بارے میں پیش گوئی کی جا رہی تھی کہ بہت جلد جو ہے وہ کچھ نیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کوئی نیا ایپیسوڈ جو ہے وہ آن ایئر ہونے والا ہے. تو وہ اس کا ٹریلر تو آ چکا ہے، کل بھی ایک ٹریلر اس کا چلایا گیا، وہ دیکھا لوگوں نے، بڑا اس کو انجوائے بھی کیا، اور پھر اس سے بہت ساری امیدیں، اور پھر ہم جیسے لوگ جو ہے وہ کیلکولیٹر نکال کر بیٹھ گئے، دن اور تاریخیں گننے لگے. کیا یہ بات درست ہے؟ ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں؟ اس کے اوپر گفتگو کیجیے. بلاول صاحب نے بھی تو کہا تھا کہ الٹی گنتی دیکھیے بات یہ ہے، بہت اچھی آپ نے نشاندہی کی ہے. نہایت اس کو افسوس کے ساتھ میں کہوں گا جی کہ جب وہ لوگ جو ملک کی سازی کرتے ہیں، جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی تدبیریں الٹی پڑ گئی، ٹھیک بات آسان لفظ، بالکل ایسے ہی، جب الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ روانہ کام کیا، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا ان لوگوں کو سنبھالنے کے لیے کہ جو لانچ کیے گئے ہوتے ہیں، پاکستانی سیاست کے اندر زیادہ لوگوں کا پتہ لانچ کیا جاتا ہے، اور ایک مربوط نظام کے تحت ان کی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ پٹری یا ٹریک سے اتر رہے ہیں ان کے مقاصد سے، دیکھیں عوام کے لیے تو یہاں کوئی فیصلے آج تک ہوئے ہی نہیں.
آپ جتنی بھی قانون سازی دیکھ لیں، چاہے وہ 27ویں ترمیم ہو، 18ویں ترمیم ہو، کوئی وہ اشرافیہ اور دیگر مخصوص طبقے بالکل کو ٹھیک ہے۔ فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی۔ اس وقت بھی وہی نظام دوبارہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے اگر یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، اور ایسا بھی نہیں کیا تو ویسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ تو جب یہ چیزیں پھر سامنے ویسا آنے ہوگا تو لگتی پھر ہے بہت غلط ہو پھر بہت غلط ہو جائے گا۔ ان سبوں سے ہٹ کر ان کو کہا جا رہا ہے بھئی رک جاؤ، سنبھل جاؤ، نہیں تو کہتے ہیں نا شیر آیا شیر آیا، ایک مثال بڑی مشہور ہے، ہم سب نے سنی ہے۔ اب وہ شیر کون سا آتا ہے؟ آج کل ریموٹ سسٹم بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اے آئی کافی ایکٹیو ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے اس ٹائپ کا کوئی شیر مارکیٹ میں پھر آ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھر ایک نیا سنہری خواب دکھایا جا رہا ایسا ہے۔ ہی ہے۔ کہیں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یونٹس کے قیام کی تشکیل کی آوازیں آ رہی ہیں، کئی صوبوں کے ختم ہونے کی باتیں چیزیں کی بڑی جا رہی ہیں۔ انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں ویسے۔ تو یہ سب چیزیں ان بات سے نفی کی جا سکتی ہیں، جوڑی دی جا سکتی ہیں، اس کو اپنے سوال۔ جی جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسے میں سب فیصلے میں نے اور آپ نے جب تک نہیں کرنے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک وفاقی یونیورسٹی کے اندر مجھے ایز اے گیسٹ آف آنر بلایا گیا، تو جب کنونشن ہو رہا تھا تو لوگوں کی ڈگریاں تقسیم کی جا رہی تھیں، وہاں میں نے ایک بڑا خوبصورت لمحہ دیکھا کہ 80% اسٹوڈنٹس نے جو ان کو میڈلز اور شیلڈ ملی انہوں نے خود ریسیو نہیں کی، انہوں نے اپنے والدین کو دے دی۔ کیا اچھی بات، ٹھیک، کیا اچھی بات۔ اس کے بعد جب میں نے ان سے بات چیت کی تو میں نے سوال یہ کیا کہ آپ میں سے ان فیوچر آپ نے کیا اپنے لیے سوچا ہے، آپ آگے کیا کریں گے؟ کسی نے بولا ڈاکٹرز، کسی انجینئر، کسی نے آئی ٹی ایکسپرٹس، یا کچھ بھی جو بھی مختلف فیلڈس تھی ان کا انہوں نے مجھے آگاہی دی۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا، میں نے یہ بات کہی کہ جب آپ لوگ تمام فیلڈز میں جا رہے ہو تو اس ملک کی باغ ڈور کون سنبھالے گا؟ ایک چھوٹی سی عرض میں بھی ابھی جیسے آپ نے بتایا مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے کہ بتاؤں۔ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی کی بہت بڑی، انہوں نے ہمیں ایک موقع پر مدعو کیا ایک پروگرام کے حوالے سے، یہی موقع تھا جس کی غالباً ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ مختصراً یہ کہ وہ بچے جو تھے جو سارے پاس آؤٹ ہوئے تھے ان میں سب نے میرا نمبر لیا، اور نمبر لینے کے بعد وہ رابطے میں رہے کہ سر آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، سیکھنا سکھانا چلتا رہنا چاہیے۔ ہمارا میڈم آپ یقین کیجئے کہ اس میں سے 98% بچے آج جرمنی میں ہیں۔ صرف ایک سال کے مختصر وقفے میں وہ سارے بچے 98% میں بتا رہا ہوں آپ کو، صرف 1 یا 2 اسٹوڈنٹ اس میں سے باقی ہیں جو یہاں پر جانے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی ان کو موقع نہیں ملے ہوئے یاسر۔ باقی وہ 98% اس میں سے بچے جو اس بیچ سے پاس آؤٹ ہوئے تھے اس وقت جرمنی میں۔ تو جب آپ نے جو بات کی تو پوچھا کسی نے کہا بھی میرا فیوچر فلانا جگہ ہے، میں نے کہا یار بات سنو، آخر کیا وجوہات ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی طالب علم یہ کہنا نہیں چاہ رہا کہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے سیاست میں حصہ لوں گا اور ملک کی باغ ڈور سنبھالوں گا؟ تو میں نے بولا میرے بچوں جب تک آپ خود اپنے آپ کو اپنے ملک کے لیے سوچنے کے لیے نہیں وقف کرو گے تو یہی ہوتا رہے گا کہ 25 کروڑ عوام کے اوپر، 4 کروڑ خاندان کے اوپر یہ 2 خاندان مسلط ہو کر حکومت کرتے رہیں گے، اور یہ میوزیکل چیئر چلتی رہے گی۔ تحریک جوانان پاکستان جس کا میں صوبائی صدر بھی ہوں، ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم آج کے نوجوان کو موٹیویٹ کریں کہ میرے بھائی یہ بھی ایک شعبہ سمجھو، اس کو اپنی بنیادی تربیت کا ایک حصہ سمجھو کہ اگر آپ لوگ آگے نہیں آؤ گے تو پھر ساری زندگی یوں ہی سسک کے مر جاؤ گے۔ یہی ماڈرنائزم کے نام پہ آپ کو خواب دکھائے جائیں گے، یہی اعداد و شمار کے مطابق آپ کو لیوی گے اور دوسرے چکروں میں پھنسا کر آپ کی زندگی یہیں تھم جائے گی۔ لیکن مرزا صاحب جو چاہتے بھی ہیں کچھ اس طرح کے کام کرنا، ان کو مواقع بھی نہیں ملتے، اور اگر وہ مواقع مل بھی جائیں تو پھر وہ ترقی نہیں کر سکتے جس طرح سے پہلے کے جو لوگ موجود ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے بھی اپنے جتنے بھی میرے کلاس میٹس تھے اس میں سے کافی لوگ ایسے تھے جو واقعی میں کرنا چاہتے تھے، اور اب آج وہ باہر بیٹھے ہیں، باہر سیٹل ہو چکے ہیں، چلے گئے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو کے صحیح، لیکن اس کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں اس ملک کا وہ نظام ہے جہاں پہ لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ ایک پرائم منسٹر کا میں نام نہیں لوں گا، وہ پاکستان سے باہر تھے، رات کو انہوں نے خواب دیکھا، صبح تعبیر مل گئی، اور مزے کی بات یہ کہ ان کے پاس ملک کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، ایک دن میں بن گیا، اور ایک دن میں شناختی کارڈ بن گیا۔ جہاں جب تک یہ روایت نہیں توڑی جائیں گی، جہاں میں اور آپ مل کر جنریشن گیپ کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک آواز ہو کر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ نہیں لگائیں گے جو آج ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بن چکا ہے۔ لیکن پاکستان میں موروثی سیاست بھی تو ایسا ہے، اسی کو خاتمے کی تو میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں موروثی سیاست کو ختم کرنے کا سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا۔ قدم کیسے اٹھائیں گے؟ عملی طور پہ۔ ٹھیک ہے، کسی بھی چیز میں آپ جاتے ہیں نا، کسی بھی میں بگننگ سے ہی آپ کو نہیں ہوتا کہ جو آپ چاہتے ہو مل جاتا ہے، اس کے لیے سروائیو کرنا پڑتا ہے، کہیں قربانی دینا پڑتی ہے،
دیکھیے ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, تلخ باتیں صبح صبح نہیں کرنی چاہیے. ہمارے شہر میں ایک نوجوان جاتا ہے, کاروبار کرتا ہے, وہ راتوں رات الحمدللہ محنت کر کے دن رات کسی مقام پہ پہنچتا ہے, اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے, اس کے قاتل گھوم رہے ہیں, اس کے لواحقین در بدر پھر رہے ہیں. میر رضا علیہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ جب معاشرے میں دوسری طرف جاتے ہیں تو 7 سالہ بچی جو ہے درندگی کا شکار بن جاتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ طاقتور بنتا جا رہا ہے, وہ طاقتور ترین ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں یہ علمیہ عالم صاحب کے ساتھ ہوا ہے, یاسر کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان جوانوں کو, ان لوگوں کو, اس قوم کے ان مطلب بچوں کو جو آج ایک آواز بن کر میر رضا علی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. کل یہ آواز اللہ نہ کرے کہ میرے اور آپ کے گھر کے لیے اٹھائی جائے, تو بہتر یہ ہے کہ آج ہم اس کو یہیں روک دیں. اب بھی وقت ہے. اس قوم کو میں پھر میسیج دے رہا ہوں کہ موروثی سیاست اور طاقتور کو طاقتور ترین بننے سے روکنے کے لیے آپ کو عملی اقدامات کرنا پڑیں گے. تو میں صاحب یہ آپ نے ابھی جیسے موروثی سیاست, اس کے اوپر تو ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سیاستدان تھے, یہاں پہ تو اس کی مثالیں کم ہیں, لیکن اور آپ کو بڑی مثالیں ملیں گی کہ ان کی اولادوں نے بڑا نام کیا سیاست کے اندر. بہت ساری فیملیز ہیں, ریفرنس اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ہمارے یہاں, کیونکہ بات سمجھ میں لوگوں کو تھوڑی دیر سے آتی ہے, لیکن ہے نیبرنگ کنٹریز کے اندر ایسے لوگ تھے جن کی اولادوں نے ڈیلیور کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب پرابلم یہ کہ آپ کے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اس چیز کو ڈٹرمن کیا جا سکے کہ کون سا شخص اہل ہے اور کون سا نااہل ہے, کس کو آنا چاہیے کس کو نہیں آنا چاہیے. یہاں تو شرافت کا عالم یہ ہے کہ حلوہ بھی شریف ہے. اور مجھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ آپ نے کرائٹیریا سیٹ کر دیا تو پھر آپ کیسے آگے بڑھ سکیں گے. آپ کوئی بھی سسٹم لے کر آ جائیں, آپ کوئی بھی, یہاں پہ آپ نے صدارتی نظام بھی لگا دیا, نام نہاد جمہوریت بھی آپ نے دیکھ لی, سب کچھ دیکھ لیا, مارشل ایڈمنسٹریٹر اور نہ جانے کیا کچھ دیکھتے رہے آپ. درآمد بھی دیکھ لی. درآمد جیسا بھی سر نے بتایا کہ ایک وزیر اعظم تھے اور ایک ایسے حلقے سے ان کو الیکشن جتوایا گیا جو انٹیریئر کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے جا کے ان کو ایک رات کو الیکشن کی کیمپین چلا کے اسی ملک میں ہوتا رہا ہے, کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے, ماضی قریب کی ساری بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہوتا نظر کیوں نہیں آ رہا, اور کیوں ایسا ہوا ایک بڑی دیر کے بعد, اس میں تقریباً لگ بھگ 79 ایئرز لگے ہیں, اب کوئی امید باقی نہیں ہے. کیوں ہم اس نہج تک آ گئے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بھی کوئی تجربہ رہ گیا؟ سارے تجربے اس دنیا کے جتنے بھی ہو سکتے تھے, جو کہیں نہیں ہوتے وہ یہاں ہو چکے ہیں, وہ ہو چکے ہیں, اب پیچھے کیا رہ گیا؟ یاسر بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی ذرائع مذاق سے کہ حلوہ شریف, اب آپ یہ دیکھیں وہ حلوہ شریف کس تپش سے گزرا ہے, بالکل کس چمچ کے نیچے اس کو گھوٹا لگایا گیا اور کن ہاتھوں نے لگایا ہے, ٹھیک, اس کے بعد جا کے یہ حلوہ سے حلوہ شریف بنا ہے. تو ایسے ہی مراحل سے گزر کر اس قوم کو دیکھیں, دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں خاندان موروثی ہیں, سیاست بھی ہو رہی ہے لیکن وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ ایک ڈومین کے تحت ہو رہی ہے. ہم نے تو اس معاشرے میں ان خاندانوں کو بے لگام چھوڑ دیا نا. دیکھیں محاسبہ اور احتساب جب تک یہ عملی طور پہ نہیں ہوگا پھر آپ سوال کریں گے کون کرے گا. تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا کہ ابھی زندہ مثال موجود ہے میرے شہید کی, میر رضا علی جوان کی, کہ اگر آج بھی اس کراچی کی قوم ایک آواز کھڑی ہو جائے. آخر دیکھیں نا, چند آفیشلز ہیں جن کا نہ تو آج تک ٹرانسفر ہو رہا ہے, جن کا محاسبہ نہیں ہو رہا, اور جو لوگ اس کے اندر اپنا بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں, جنہوں نے خود احتسابی کے عمل سے گزر کر وہ حقائق سامنے کیے, آج ان کو بجائے اس کے کہ ہم اپریشیٹ کریں, ان کے ساتھ ان کا محاسبہ دوسرے انداز میں کیا جا رہا ہے, ان کا احتساب دوسرے انداز میں کیا جا رہا ہے. تو جب تک میں اور آپ ان کے بازو نہیں بنیں گے, اس کو اس بات کا یقین نہیں دلائیں گے. دیکھیں زندہ مثال ہے, آپ نے دیکھا شارع فیصل پہ ایک بلڈنگ بنی نسلہ ٹاور, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر آفیسر گزرتا ہے, روز نہیں, دن میں ایک بار نہیں, ہفتے میں ایک بار لازمی گزرتا ہے. اس سے وہ تمام متعلقہ ادارے کے آفیشلز بھی ہوتے ہیں, آفیسرز بھی ہوتے ہیں. راتوں بلڈنگ نہیں بنی تھی, وہ بنی بھی, بکی بھی, اور مجھ جیسے آپ جیسے لوگوں نے کہ جمع پونجی جمع کر کے اس کو حاصل بھی کر لیا, رہنے بھی لگ گئے. اس کے بعد کسی کی خواہش کی تکمیل کے لیے یا وہ عوامل جو نہیں چاہتے تھے, ٹھیک ہے نا, اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. اب میں یہاں سر ون مین شو تھا, میں تو آج نام لینے سے بھی نہیں گھبراتا کہ ایک ہی شخص اس کا ذمہ دار تھا, اور آج اگر وہ ذمہ دار تھا جس نے راتوں رات کتنے خاندانوں کی جمع پونجی ختم کر دی. مزے کی بات یہ, تکلیف میں کون آیا؟ وہ خاندان آئے, وہ لوگ آئے جو مصائب کا شکار آج بھی ہیں, لیکن کسی ایک آفیشل کے اوپر کسی ایک آفیسر کا احتساب نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ دندناتے پھرتے ہیں. میں اور آپ سویلائز لوگ جو ہیں اپنی داد رسی کے لیے ہر دروازے کو کھٹکاتے رہتے ہیں.
جب تک جیسے بھی آپ نے ایک اسٹنگ آپریشن دکھایا دیکھیں یہ میں نے اور آپ نے دیکھ تو لیا ہے, بالکل صحیح ہے. اب اس کی تکمیل کیا ہونی چاہیے. ان آفیشلس کو جس کی زندہ مثال میں ایک دفعہ پھر دوں گا, ایک کیس تھانے میں رجسٹرڈ ہوتا ہے, ایک ایس آئی اس کو کیس کو رجسٹرڈ کرتا ہے, اس کے بعد 10 سال بعد وہ کیس چلتا ہے, جس شخص کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم ہوتا ہے وہ 10 سال تک تکلیف سے گزرتا ہے, اس کا پورا خاندان تکلیف سے گزرتا ہے, 10 سال بعد اس کو نوید سنائی جاتی ہے جناب آپ باعزت بری ہو گئے. کیسا معاشرہ یہ. اور جو ایس آئی جس نے یہ کیس رجسٹرڈ کیا تھا, چاہے جان بوجھ کے کیا تھا یا محض ایویڈنس کی بنیاد پہ کیا تھا, وہ آج ایس پی بن کے سیٹ پہ بیٹھا ہوا مزید کرائم کا ساتھ دے رہا ہے. تو جب تک احتساب کا یہ عمل نہیں ہوگا آپ کا یہ سوال اپنی جگہ کھڑا رہے گا کہ کون کرے گا. اس کا تعین یہ معاشرہ کرے گا, اس کا تعین میں اور آپ کریں گے, اور خاص طور پہ نوجوان قوم کرے گی جس کو شعور دینا ہے. شعور آ گئی ہے اس کے پاس, دنیا کی تمام چیزیں سمٹ کے ایک انگوٹھے کے نیچے آ گئی ہیں. تو جب آپ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہو تو پازیٹیو کرو نا. میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں, آ جاؤ میدان میں, خود احتسابی کے ساتھ احتساب کا عمل شروع کرو. میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت میرا اور آپ کا ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے مرزا صاحب, امید تو ہم یہی کر رہے ہیں, لیکن کراچی کے مسائل ہیں جو ہم صبح اٹھتے ہیں اور رات تک وہ ہم اس کے بارے میں جانتے رہتے ہیں, اور ہم سب کو ایک طرح کا ڈپریشن ہونے لگا ہے. کراچی کی بات کریں تو آپ نے جس طرح ٹریفک کی بات کی اور تمام جسٹس کی بات کی, میر رضا کے حوالے سے بات کی کیونکہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور اس پر کام نہیں ہو رہا. ایک اور کل کیس کے حوالے سے میں پڑھی تھی کہ جناح ہاسپٹل میں جو ہے یہ معاملہ پیش آیا جہاں پر بیڈ نہیں تھے لیبر روم میں, اور وہاں ان کو جو پیشنٹ تھے ان کو گیسٹرو وارڈ میں جو ہے وہاں پر ان کو لے جایا گیا اور پھر وہاں ٹریٹمنٹ کی گئی, اور اس ٹریٹمنٹ کے دوران وہ دم توڑ گئی, اور ساتھ ہی ان کا بچہ بھی جو ہے وہ نومولود بچہ وہ دم توڑ گیا. تو صحت کا نظام آپ دیکھ لیں, آپ ٹریفک کا نظام دیکھ لیں, آپ جسٹس کا نظام دیکھ لیں, کراچی تو خستہ حالی کی طرف جا ہی رہا ہے. اس ظلم یہ ہے کہ اس کے اوپر مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ وہاں مثالی دوسرے ہے, ملکوں پورے سے لوگ آتے پاکستان ہیں, کے لیے مثالیں دوسرے ملکوں سے لوگ آ آتے رہے ہیں. ہیں. یہ ہم لوگ مذاق, اور یا میں کیا کہوں اس کو کہ مزے کی بات ہے, اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جب ان کے گھر میں یا خود بیمار ہوتے ہیں بیرون ملک سب سے پہلے جاتے ہیں. سب سے پہلے جاتے ٹھیک, وجہ یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے کراچی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, دیکھیں سب سے بڑی بات اگر میں دیکھتا ہوں جسٹس اور پولیسنگ کا نظام, بالکل ٹھیک, عدلیہ, بالکل ایسا ہی. اگر جب تک یہاں لوکل لوگوں کو نہیں بھرتی کیا جائے گا, نظام ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا, میں یہ نہیں کہتا کہ جناب کسی اردو بولنے والے کو نظام دیں, کسی پنجابی بولنے والے کو دیں, کسی پٹھان بول, یہ منی پاکستان ہے نا, یہاں کا رہنے والے ہر بنیادی پاکستانی کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا اور آپ کا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے, وہ کراچی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. میں یہ سمجھنا ہوں اس کے بعد کوئی وجوہات نہیں رہتی کہ کراچی بے علامت کا رہ جائے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اب بالکل اسٹریٹ فارورڈ کوشچن ہے, اب نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس, یعنی کہ یہ سمجھنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے, نئے صوبے کر لیں کہ اس کی ضرورت ہے. بہت پہلے یہ بات اسٹیبلش ہو چکی تھی, 10 سال پہلے کی, 10 سال پہلے یہ بات سمجھا چکے تھے, بلکہ اس سے پہلے بھی یہ بات کرتے رہے کہ اس کی ضرورت تو ہے, تاہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. اب تیار ہو جائیں گے, اور اگر ہو بھی گئے, لیٹس سے اگر یہ ہو بھی جاتا ہے, تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہی جو ٹیم ابھی سندھ کے اندر کام کر رہی ہے, مثال کے طور پہ اگر انہی کی بی ٹیم اگر کہیں اور آ بھی جائے گی, ڈیلیور کر سکیں گے؟ دیکھیں یہ سوال ایسے آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے ضرورت جو ہوتی ہے نا وہ جات کی ماں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, جو لوگ اس چیز کو سننے کو بھی تیار نہیں ہیں, اصل میں ان کے ہیں ذاتی مفادات. وہ حاکمیت اور حکمرانی کے وہ مزے لے رہے ہیں جس کو کبھی وہ ختم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ میں آئے وہ وفاق کے یا صوبائی جو فنڈز ہیں وہ کہیں اور تقسیم ہو سکیں, چونکہ وہ چند گھروں میں تقسیم ہو. بالکل ایسا ہی. ٹھیک, اب جب آپ یونٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ انتظامی نظام جو ہوگا وہاں کے لوکلز کے ہاتھ میں جائے گا, لوکل باڈیز کے ہاتھ میں جائے گا. لیکن اس سے پہلے اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ یہ لوکل باڈیز یہاں کے ان لوگوں پر مشتمل ہے جو یہاں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ نظام اس پہ بنا اور چلا تو کوئی وجوہات نہیں ہے. چلے میں کہتا ہوں نہیں آئے گا 100%, جی نہیں آئے گا نا, کچھ تو آئے گا, کچھ تو آئے گا, 50% تو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ مل کر خود احتسابی کا عمل, یعنی میں اور آپ سے ملا عوام کریں گے. دیکھیں مثال ہے, اگر میرا بچہ اسپیکٹر لگا یا ایس ایچ او لگ گیا ہے نا, اب اس کو پتہ ہے کہ یار یاسر صاحب کا بیٹا ہے, کسی وجہ سے کرائم میں آ گیا ہے یا پھنس گیا ہے, مشکل میں آ گیا ہے, تو وہ اس کو اسی سطح پہ دیکھے گا. وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہیومن جو اس کی اپروچ ہے وہ آئے گی,
کہ یار یاسر صاحب تو بڑے شریف آدمی ہیں, بڑے معزز آدمی, ان کے بیٹے نے اگر کرائم میں آیا ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہوئی, ان کے فساد تو نہیں رہا, تو اس کے ساتھ اس کا جب بیہیویئر ہوگا بالکل چینج ہوگا. بالکل ایسا ہی وہ یہی نہیں ہوگا نہیں جی میں نے تو اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. اسی طرح جب ہاسپٹلٹی کی طرف جائیں گے, دیکھیں ابھی آپ نے ایک بات کی کہ اس کو دوسرے وارڈ میں لے گئے, اب یہ بات کیوں نہیں دیکھتی کہ ماشاءاللہ اسی حکومت کے اندر, اسی حکمرانی کے اندر لوگ گدھا گاڑی کے اوپر بچوں کی ماں کے جہاں بچے ہونے والے ہوتے ہیں ڈلیوری کرانے کے لیے دوسرے جگہ منتقل کرتے ہیں, ٹھیلے کے اوپر مریض کو لے آتا ہے. ماشاءاللہ کیا کوئی اس کراچی کے حکومت کو کہ ماشاءاللہ سائیکل ایمبولنس آپ کو فراہم کرتی جاتی ہے, تو وہاں تو مطلب یہ بات کرنی بے معنی رہ جاتی ہے نا کہ آپ کہہ دیے دوسرے وارڈ میں. بالکل ایسا ہی ہے. بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ انتظامی یونٹس بنائے جائیں اور لوکل باڈیز تک وفاق کے انڈر میں رہتے ہوئے ان کی جو رائٹس ہیں ان کو دیے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب بات شریفوں کی ہو رہی تھی, شریف ہو رہی ہے تو شریفوں کے تو پاس شیف ذکی چودھری صاحب جو ہیں وہ یہاں پر مسکرا رہے ہیں, اور یہ کل ہی انکشاف ہوا ہے کہ یہ چودھری بھی ہیں, آگے اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے سلسلے ہیں, تو یہ ان کی طرف چلتے ہیں. جی شیف صاحب, کیا صورت ہے؟ تھینک یو سو مچ ونس اگین. ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو چل رہی تھی, میں سن رہا تھا, بڑا مزہ انجوائے کر. نہ صرف مجھے یہاں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے انجوائے کرو, نہ صرف جو ہمارے آڈینس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اسپیشلی ویک اپ پاکستان, لازمی بات ہے وہ اس کو سن کے کچھ اویئرنیس آ رہی ہوگی. ساتھ ساتھ آج جو میں ماشاءاللہ میں ذکر, آج اتنا خوشی کا موقع ہے اس کی وجہ کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے. جمعہ کا دن ویسے اس کے علاوہ بھی نبی کے وسلم کا ولادت کا یہ مہینے کا دن ہے, اور ساتھ اس کے سلسلہ چل رہا ہے. اسی مہینے میں ان کی ولادت ہوئی تھی, اور ساتھ ساتھ آج 7 ربیع الاول چل رہا ہے. اس کے حوالے سے بات کروں کہ آج جو میں نے حلوہ شریف بنایا ہے, اس حلوہ شریف کی ذکر کو, بہت انرجی بوسٹر یہ حلوہ شریف ہے. اس کے کھانے سے نہ صرف بچے, بوڑھے, جوان, جو ہمارے پردیسی بھائی جو دنیا میں جہاں جس کونے میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس حلوہ شریف کی بدولت سے بہت زیادہ انرجی لیں گے اور ماشاءاللہ اس کے کھانے سے بہت زیادہ صحت مند ہو جائیں گے. اور ساتھ ان کی جو کہتے ہیں نا جن کو بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی, اس حلوہ کھانے سے نہ صرف ان کی وٹامنس بھی, انرجی بھی بوسٹ کرے گی, اور جن کا وزن نہیں بڑھا ان کا آٹومیٹکلی وزن بھی بڑھتا جائے گا. اور ساتھ ساتھ وہ جن کی سکن جو جھولیاں آ گئی ہیں, بوڑھے ہو رہے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں, اس حلوہ شریف کھانے سے نہ صرف آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی, آپ کے نہ صرف آپ جو جن کا اسٹیمنا ویک ہو رہا ہے ان کا اسٹیمنا بھی اچھا ہو جائے گا. ساتھ ساتھ بات کروں آج حلوہ شریف کی, آج جو میں نے حلوہ شریف بنایا ہے مکس اسپیشلی شاہی مکس دال حلوہ, اور آپ کے سامنے بات میں نے تیار کر دیا ہے. اور ساتھ ساتھ بچے جنہوں نے بھی ویک اپ پاکستان کو جوائن کیا ہے, ہمارے شیشے کی اسکرین نظر آ رہا ہے, اس میں جو میں نے اجزاء استعمال کیے ایک دفعہ دوبارہ بتا چلوں, وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. وہ ہمارے اسکرین پہ جو ریسپی کارڈ چل رہا ہوگا اس پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. سب سے پہلے آدھا کلو میں نے مکس دال لی ہے, آدھا کپ میں نے اس میں آدھا گلاس جو دودھ وہ لیا ہے, 5 سے 5 گرام میں نے سونپ لی ہے, 4 سے 5 جنے سبز الائچی اس میں ایڈ کیے, اور ساتھ ساتھ 100 گرام میں نے کھویا اس میں ڈالا ہے, 100 گرام اس میں میں نے بٹر ڈالا ہے, اور حسب ضرورت جس کو کہتے ہیں میں نے آئل استعمال کیا ہے. یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی, اس مہنگائی کی طوفان میں بننے والی ریسپی ہے. سو ناظرین اب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے, انرجی بوسٹر. وہ ناظرین انتظار کی گھڑیاں ان کی ہو گئی ختم. آج شاہی مکس دال حلوہ تیار ہو چکا ہے. ابھی 1 2 and 3 اب ہوگا میجک شو, جو اس میں ہم ٹاپنگ کریں گے زبردست بادام کشمش. او یس جی ناظرین یہ دیکھیں, جی ہاں, اور ساتھ ساتھ برسات ہوگی کلرفل سویٹس کی. واہ, یہ سائڈوں میں ڈالوں گا تاکہ اس کے چنکس زبردست جو آپ کو اس بلیک پلیٹ کو نظر آ رہے ہوں گے خوبصورت. ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ناظرین کے لیے, اور ہمیشہ کہتا ہوں جو چیز دکھنے میں اچھی ہوگی نا وہ آلموسٹ کھانے میں اتنی اچھی ہوگی. سو لیٹس اسٹارٹ with the biggest oh yes بادلوں کے بیچوں بیچ اس رومانٹک جو آج کا ویدر چل رہا ہے باہر, زبردست سا ہلکی ہلکی صبح بارش ہو رہی تھی, بارش کے بیچوں بیچ اور بالکل بادلوں کے نیچے نیچے آپ دیکھ رہی ہیں زبردست خوبصورت مکس شاہی دال حلوہ آپ کے سامنے تیار ہو چکا ہے. ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, چھوٹا کھائے گا بڑا ہو جائے گا, بوڑھا کھائے گا جوان ہو جائے گا, اور بھاگتا ہوا سیدھا گھر کو جائے گا, اور واپسی لوٹ کے صبح ہمارے مارننگ شو پہ واپسی آئے گا.
جی ناظرین ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. آپ نے سب تو بتا دیا کہ اس حلوہ کھانے سے کیا کیا ہوگا. ہڈیاں مضبوط ہوں گی. یہ نہیں بتایا کہ اس سے شریف ہوں گے. حلوہ شریف کا نام ہے تو شرافت کتنی آئے گی یہ بتائیں. اور آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. اور پلس یہ کہ اتنی خوبیاں ہیں کہ بس صرف یہ کہنا رہ گیا تھا کہ اس کو کھاتے ہی امریکہ کا ویزا لگ جائے گا. کیا ایسا کچھ ہے؟ اگر ہے تو میں امر ادھر ہو ہی آ جائیں گے رہا آپ. ہوں. بہت خوب زبردست جی. اتنی ساری خوبیاں صرف ایک محض حلوے کے اندر اس مختصر وقت میں کمال ہے. مطلب ان یہ حالات میں. آؤٹ اسٹینڈنگ زبردست. تھینک یو سو مچ شیف. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ شیف صاحب. اور شیف صاحب کے پاس جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی بڑے ایک اہم معاملے اور موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. مہمان بھی ہمارے ساتھ, ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے. انٹروڈیوس کرا گلوردک صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن ہمارے کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. گلوردک جو ہیں ایک تجزیہ کار بھی ہیں, ایک سیاسی کارکن بھی ہیں, اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں اور بڑی گہری سوچ اس کے اوپر رکھتے ہیں. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. شکریہ, بہت شکریہ یاسر بھائی. خوش رہو, آباد رہو. جناب میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا آپ سے, کچھ دیر پہلے ایک موضوع زیر بحث آیا جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ملک کے اندر جو نیا سیاسی نظام جو ہے وہ متعارف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں اس وقت ہیں, چھوٹی یا بڑی, اس سے متفق ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک اہم معاملے اور موضوع کے اوپر, کسی قومی مسئلے کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ اتفاق پایا جائے. کیا ایسا ہو سکے گا؟ اس کے اوپر چاہوں گا ذرا گفتگو کیجیے گا. شکریہ, بہت شکریہ یاسر بھائی. دیکھیں بات اس طرح ہے کہ اچھا میں ویڈیو پہ ہوں یا آڈیو کال پہ ہوں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, ویڈیو کال پہ ہیں آپ, آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں ہم. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں میں ویڈیو پہ ہوں. جی جی آپ ویڈیو کے اوپر ہیں. بالکل بالکل. اچھا بات اس طرح ہے یاسر بھائی, دیکھیں اگر ایک چیز ہے, یہ صرف ان کے پاکستان کی موقف نہیں ہے جی, یہ پنجاب میں بسنے والوں کی بھی موقف ہے, یہ KPK میں بسنے والوں کی بھی موقف ہے, یہ بلوچستان میں بسنے والے کی بھی موقف ہے. اب رہا بات کرتے ہیں ہم کراچی کی اور حیدرآباد کی اور خاص کر صوبہ سندھ کی. یہاں پر شروع سے ہم تنظیمی یونٹ کا چیخ رہے, اور بلکہ جو امکیم بنی تھی پہلے, امکیم پاکستان سنی تھی جب متحدہ بنی تھی, تو وہ تو بنا تھا اسی ظلم کے خلاف کہ بھائی ہم کو کوٹے کے اوپر کوٹا ہی نہیں مل رہا ہے, ہم کو تو ہمارے حقوق ہی نہیں مل رہے, تو ان کو چھوڑ دے, چلو ٹھیک ہے, پرانے داستانے چھوڑ دے, ٹائم بھی نہیں ہے. اب جو مانگ رہے ہیں وہ کوئی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے کہ جی آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو, اور اسی طرح جو ہے نا وہ بلوچستان پہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ جی آپ ٹھیک کر رہے ہو, اور سندھ پہ نہیں کر رہی ہے. مزے کی بات ہوئی تو سندھ پر کیوں نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ میں ان لوگوں کا جو NFC ایوارڈ کے جو 22,000 30,000 ارب روپے ابھی تک پیپ سے نہیں ہوا ہے, اور یہ لوگ تو ڈوب کے مرنا چاہیے کہ اس لوگوں نے ابھی تک یونیورسٹی روڈ تک نہیں بنایا. اس لوگوں نے تو آج تک جو سے اس گلی کے کچرے کو نہیں اٹھا سکا, محلے کے کچرے کو نہیں اٹھا سکا, بلدیاتی نظام میں بھی اور یہ جو حکومت میں ان کا بھائی جو جس علاقے سے پاکستان کی پریزیڈنٹ ہے, صدر پاکستان ہے, اس علاقے میں کتے کاٹنے کے انجیکشن نہیں ہے. جو بچوں کو جو پاگل کتا کاٹ لیتا ہے اس کے انجیکشن ہی نہیں ہے. تو آپ اس نظام کو آپ نے اگر بہتر کرنا ہے تو اس کو آپ نے نئے یونٹس بنانا ہے ہر صوبوں میں, اور جیسے وفاق کہے گا, جیسے ہمارے وفاق کی منظوری ہوگا, اس کی بات ہوگا تو یہ چلے گا. اب مسئلہ یہ یا تو پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو چلانا ہے, یا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو خوش رکھنا ہے. بس دو ہی باتیں اور کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت خوب, بالکل آپ نے صحیح ایک نشاندہی کی ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ اگر تو یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا صوبوں کی جو بات کی جا رہی ہے یہ عمل میں آ جاتے ہیں, اس پر کام کر لیا جاتا ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ تو حق و اقدار اس کے دلیز پر مل جائے گی, حق و اقدار اس کے دلیز پر مل جائے گی. ابھی اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ دیکھو نا, کراچی میں بسنے والے صرف مہاجر قوم نہیں, وہاں پر پختون, پنجابی, سرائکی, ہزاریوال, بلوچ, جتنے بھی قومیں وہ سب یہی چاہتے ہیں, وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے حقوق ہمارے دلیز پر ملے. ابھی جو فنڈ آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو 250 ارب روپیہ جو فنڈ دے رہے سالانہ, تو اگر وہ ایک وزیر اعلیٰ کو ملے اور وزیر اعلیٰ اس کو ریلیز کر دے اپنے صوبے کے اوپر, تو اس میں تو آپ 18 سالوں سے آپ حساب لگا لیں, 18 سالوں سے اس لوگوں نے
1 रुपया भी इस शहर के ऊपर खर्च नहीं किया, नहीं, एक पैसा भी हाजी खर्च साहब नहीं किया। गुजारिश एक ये सुन लीजिए पंजाब में एयर कि यहाँ एम्बुलेंस पर चल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि कमाल शहर कराची की जो चुनिंदा जमात है, जो नुमाइंदा जमात है, उसकी भी अदम दिलचस्पी नज़र आ रही है। और जब सियासी जमातों की ख़ास तौर पे वो जमात जिसके पास शहर कराची का सबसे बड़ा स्टेक हो, अगर उसकी भी दिलचस्पी ना हो इस मामले के हवाले से, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च और अभी तक बयाना तक की हद तक बात महदूद है। ये अभी खुलकर भी इजहार नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब को मैंने सुना, वो ये कहते हैं कि हमारा मुतालबा नहीं है, मगर अगर कोई ये फैसला लेगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसको इंडोर्स करेंगे। जब सूरत हाल ऐसी हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तक ये पोजीशन क्लियर नहीं है कि वाक़तन आपकी डिमांड है या नहीं है, चाहते क्या हैं। एक सियासी जमात अगर ये मुतालबा कर रही है तो बाकी इससे मुत्तफिक क्यों नहीं है। फिर ये दोहराता हूँ कि एक कौमी मसला है। अच्छा, अभी आपको मौका दूंगा, ज़रा मिर्ज़ा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मिर्ज़ा साहब, क्या वाक़तन सूरत हाल ऐसी है? क्योंकि यहाँ पर खुलकर कोई अपने ख़यालात का इजहार इसलिए नहीं करता कि वो समझता है कि शायद ज़ेर अताब आ जाएगा, और अगर उसका लगा बंदा थोड़ा सा वोट बैंक है शायद उसको नुकसान पहुँच जाएगा। एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में कि अपने चंद एक वोट बैंक के लिए जो अहम कौमी मसला है उसको यकसर नज़रअंदाज किया जाएगा। ये सिर्फ इस मसले पे नहीं, तमाम मसाइल के ऊपर ही ये हमारी कुल्ली सोच पाई जाती है। असल में बात यह है कि असर जिस तरह आपने निशानदेही की है ना, ये लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। बिल्कुल। वजह यह है कि जो कौम को इनसे उम्मीदें थी वो इन्होंने आज तक पूरी नहीं की। बिल्कुल ठीक है। जब आप देखते हैं कि मैं कौम की तवक्कात पे पूरा नहीं उतर सका, और जब मैं उस वक्त ही अवाम के दरमियान जाता हूँ कि जब मुझे वोट लेने होते हैं या अगला कोई इलेक्शन सर पे होता है, तो ऐसे में जब आप ये देखेंगे कि अवाम के पास उसकी असल ताकत पहुँच जाएगी और उसको वो हुकूक जिनके लिए वो हमारे दरवाजे पे चक्कर लगाते हैं, जब घर पे मिल जाएंगे तो इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो इस खौफ से, इस डर से फिर दूसरे वो मामला जब समझते हैं कि इन लोगों को लाया जाता है, ये आयतें नहीं है, अगर आए अवाम के हकीकी वोटों से तो ये डर इनके अंदर ना रहे, ये खौफ इनके अंदर ना रहे। असल में इनकी मिराज सियासत है। इनकी मिराज जो है वो उन सीटों का तहफ़्फ़ुज़ है जिन पे इनको बिठाया गया है या बिठाया जाता है। अगर ये असल में हकीकी नुमाइंदे हों और आवाम के वोटों से सिलेक्ट होके या इलेक्ट होके आए, तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद इनके अंदर का खौफ और डर ख़त्म हो जाएगा, खुल के अपने जज्बात का इजहार कर सकते। बिल्कुल ठीक है, वो तो इजहार ही किसी ने नहीं किया। मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम का बस वक्त ख़त्म होने वाला है, आखिरी कोई मैसेज आवाम के लिए क्या देना चाहते हैं? देखिए जी, मेरा तो ये कहना है कि अब भी अगर आप अपने हक हकूक़ के लिए नहीं जागे तो फिर कोई मौका ऐसा नहीं आएगा। इस वक्त चाहे ज़ाहरी तौर पे से ही एक ऐसा निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है जिससे मुझे और आपको हमारे हुकूक मिलने की उम्मीद है, तो आए हम सब मिल के डट जाएँ और अपने हक और हुकूक की हिफाजत के लिए एक आवाज़ होकर, एक साथ होकर जायज़ लड़ाई करें। ठीक है हाजी साहब, आपकी तरफ आऊँगा आखिर में, क्योंकि ये गुफ्तगू को अब समेटना है। ज़रा अभी इस हवाले से बात हो रही है, अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें। जैसा अभी ये बात हुई है कि तमाम सियासी जमातों का कोई मौक़िफ़ नहीं है, हाँ ये कि इस फैसले को सपोर्ट की ज़रूर बात हुई है। फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये साहब किस पार्टी से है? किस पार्टी से? तहरीके जवानाने पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है? ये जो बेटा हुआ है भाई तहरीके ना जवानाने पाकिस्तान से? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, इस भाई की नॉलेज में होगा या नहीं होगा? अगर ये वाकई कराची का बाशिंदा है तो इस जहाद में, मैं तो इसको जहाद कहता हूँ, इसमें शामिल हो जाए। और तंजीमी यूनिट बनाना अभी अवलीन फर्जिया है हमारा। इसके अलावा हमारे और कोई काम है भी नहीं, और ना बाहर कोई काम है, ना अंदर कोई काम है, ना रात को सोते वक्त भी काम है, अगर दिन को चलते फिरते वक्त भी काम है कि हम कराची को, बिलखसूस सिंध को हमने कराची को अलग सूबा बनाना है, और ये सूबे में जो भी अक़वाम रह रहे उनको हमने रिलीफ देना है। ये हमारी स्लोगन है और ये हमारी इंशाल्लाह स्लोगन रहेगा और ये पूरा हो जाएगा। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की है वो इस तरह इस बुनियाद पे नहीं की है कि जी हमने, अगर लोगों ने, हाँ कराची के आवाम, सिंध के आवाम ने अगर कहा कि जी नहीं चाहिए हमें, जी नहीं चाहिए, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम आवाम की खिदमत के लिए आए हुए, हम आवाम के जो भी बात होगा, जायज़ बात होगा, मानेंगे उस बात को। ऐसा बात तो नहीं, हम मानेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर ये चाहता है कि हमने फूड पांडा चलाना है और ठीक है, इसके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है। इसके ऊपर जो है वो अभी जो है वो बात मुख्तसर ही रखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे और भी इस पे सवाल उठते हैं, लेकिन वक्त की कमी जो है वो आड़े आ रही है। मिर्ज़ा साहब, आपका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मुख्तसर वक्त में
सियासी जो मामलात हैं उसका ना सिर्फ अहाता किया बल्कि इसके ऊपर बड़ी सरासर गुफ्तगू भी हमारी आज रही है, और कोशिश यही होती है कि जो मुल्की मसाइल हैं, मामलात हैं, इसके ऊपर सब के वक्त गुफ्तगू करें, गुफ्तगू इस की सिलसिले जाए में इंशाअल्लाह बिल्कुल। जारी और रहेगा। बिल्कुल यहाँ लास्टली बता दें कि अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना जी। चाहते हैं या कोई क्वायरीज़ हैं जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको एक नंबर बता दिया जाएगा, स्क्रीन पर चला दिया जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे किचन का हिस्सा अभी भी चल रहा है और आप देख सकते हैं ये नंबर है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स भी हमारे लगाए हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, एक्स आई थिंक, और इन पर आप हमें फॉलो करें, अपनी फीडबैक दें। और अगर आप हमारे किचन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो चुका है। मुझे, यासिर और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।